میں ससुर जी के सामने ही कपड़े बदल लेती थी क्योंकि मेरे ससुर देख नहीं सकते थे। मैं अपने ससुर को खुद ही नहलाती, अपने हाथ से खाना खिलाती, उनके कपड़े बदलती, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता जैसे वो मुझे घूर रहे हैं। एक दिन मेरे शौहर को ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और मैं बिना दुपट्टे के ही ससुर जी के कमरे की झाड़ू लगा रही थी जब ससुर ने मुझे पीछे से। मेरा नाम हुस्ना है। मेरी शादी ऐसे ससुराल में हुई जहाँ पर मेरे शौहर और मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं रहता था। जब ये रिश्ता मेरे घर पर आया तो मेरे वालिद को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल कौन नहीं चाहता कि छोटी फैमिली में अपनी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन अफसोस की बात एक ये थी कि मेरी शादी गांव में हुई थी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में ही शादी करना चाहती थी। मेरी चाहत थी कि मेरी शादी किसी अमीर ख़ानदान के लड़के से हो। सुना था कि ये लड़का भी अच्छी नौकरी करता है, लेकिन मैं तो शहर के पढ़े लिखे लड़के से शादी करना चाहती थी, जबकि ये लड़का गांव का पढ़ा लिखा था। जब मेरे वालिदैन ने मुझे ये बताया कि ये लड़का बहुत अच्छा है और शहर में ही नौकरी करता है, लेकिन मैं ऐसे लड़के से भी शादी नहीं करना चाहती थी जो कुछ दिनों बाद ही मुझे छोड़कर शहर चला जाए और मैं उसके बिना अपनी ज़िंदगी अकेले ससुर में रह कर गुजारूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे बताया कि वो लड़का शहर में नौकरी ज़रूर करता है, लेकिन रहता अपने घर पर ही है। लेकिन मुस्तकिल रहकर शहर में नौकरी नहीं करता। वो अपनी गाड़ी से सुबह शहर की नौकरी करने के लिए जाता है और रात को अपने ऑफिस से घर आ जाता है। उसका मतलब ये था कि मुझे बड़ी आसानी हो जाती अगर मेरी शादी उस लड़के के साथ हो जाती, तो मुझे जब भी अपने मैके आना होता मैं उसके साथ आ जाती और रात को अपने घर चली जाती। मुझे अपने वालिदैन से ज़्यादा दूर नहीं रहना पड़ता। लड़का देखने में बहुत ही स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था। फैमिली मेम्बर्स भी बहुत कम थे। सुना था कि गांव में उसका बहुत बड़ा मकान है और सिर्फ एक ससुर हैं जिनको आंखों से नज़र नहीं आता। वो बेचारे अंधे थे। बेटा अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा था और इसीलिए शादी कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि उसके वालिद की खिदमत करने के लिए घर में बहू आ जाए। जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने वाली थी वो घर का अकलौता बेटा था। उसकी माँ तो काफ़ी सालों पहले ही वफ़ात पा गई थी। घर में सिर्फ दोनों बाप बेटा ही रहते थे। सुना था काफ़ी सालों से इन लोगों ने एक मुस्तकिल नौकरानी रखी हुई थी। वो नौकरानी पिछले 6 महीने पहले नौकरी छोड़कर जा चुकी थी और तभी से ही इन दोनों के घर में काम की परेशानी होने लगी। भला वो कब तक नौकरानी के सहारे ज़िंदगी गुजार सकते थे। एक ना एक दिन तो उनके बेटे को शादी करनी ही थी। ऐसा नहीं था कि मेरे ससुर शुरू से ही अंधे थे। सुना था कि उनकी आंखों की रोशनी लगभग 2 साल पहले ही गई है। उनकी आंखों में मोतिया का पानी आ गया था और इन्हें अपनी बीमारी के बारे में वक्त पर पता न चल सका। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखों की रोशनी चली गई और एक दिन ये हुआ कि उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी और इन्हें दिखाई देना भी बंद हो गया था। ये रिश्ता अच्छा था मेरे लिए, इनकार की भी कोई वजह न थी, इसलिए मेरी शादी बड़े ही सादा तरीके से उस लड़के से हो गई। मैं अपने शौहर के साथ रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई। शादी के पहले दिन गांव की सारी औरतों ने मेरे बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। मुझे चारपाई पर बिठाकर सभी लोगों ने गिफ्ट दिए। मुझे अपने ससुराल गांव की शादी बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ के रस्म व रिवाज भी मुझे बहुत पसंद आए थे। यहाँ आने के बाद मैंने अपने ससुर को सलाम किया। इसी तरह करते करते काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मैं अपने ससुर के सारे काम करती, उनके कपड़े भी बदलती, पास बैठकर उनकी सारी बातें भी सुनती। वो बहू बहू कहकर मेरे करीब आ जाते। मेरे ससुर बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी आदत भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब मैं घर का काम करती और मेरी नज़र अपने ससुर पर जाती तो ऐसा लग रहा होता जैसे वो मुझे घूर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे एहसास होता कि वो मुझे कैसे देख सकते हैं। उनकी तो आंखों की रोशनी ही नहीं है। वो मुझे देखकर मुस्करा भी रहे होते हैं। कभी कभी मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती थी, वो मुझे क्यों देखे जा रहे हैं। पर हर बार मैं ये बात भूल जाती कि मेरे ससुर एक बूढ़े और अंधे आदमी हैं। वो अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते। हर रोज़ हमारे घर पर अलग अलग तरीके की औरतें आती और थोड़ी देर बाद मुझसे बातचीत करने के बाद चली जाती। मेरे ससुर का कहना था कि हमारे गांव के लोग बहुत ही प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग हैं।
ہمارے گاؤں میں جب کوئی نئی نویلی دلہن آتی ہے تو یہاں کی عورتیں اس طرح سے استقبال کرتی ہیں، باتیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ میرے سسر اپنے کمرے سے بھی باہر نکل کر نہیں آتے تھے۔ میں کبھی کبھی اپنے سسر کو دیکھ کر اپنے دل میں شرم لے آتی، کیونکہ تھے تو وہ میرے لیے سسر ہی۔ سسر تو ویسے بھی باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ مجھے تو بس ایسا لگتا تھا جیسے میرے سسر سب کے سامنے مجھے تکتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو میں اپنے ماتھے پر بال ڈال کر انہیں گھورنے لگتی، لیکن عجیب پاگل ہو گئی تھی۔ ہر بار یہ بات بھول جاتی کہ میرے سسر اندھے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں کبھی کوئی ایسا نہیں تھا، اس لیے مجھے ایسے لوگوں کی عادت بھی نہیں تھی۔ ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا کہ میں اپنے اندھے سسر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میرے شوہر روٹین کے مطابق صبح کے ٹائم پر اپنے آفس جانے کے لیے نکل جاتے اور سارا دن میں اور میرے سسر گھر پر اکیلے رہ جاتے۔ میرے شوہر نے مجھے شادی کی پہلی رات ہی سمجھا دیا تھا کہ تمہیں میرے ابو جی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ کافی سالوں سے ہمارے گھر پر نوکرانی رہ رہی تھی، وہ ابو کا بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ صبح کے ٹائم پر میں تو جاب کے لیے نکل جاتا تھا۔ جب ابو کی آنکھوں کی روشنی تھی تب بھی وہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، لیکن جب سے ان کی آنکھوں کی روشنی گئی تھی انہوں نے گھر پر رہنا شروع کر دیا۔ کچھ مہینوں تک نوکرانی نے ساتھ دیا، اس کے بعد وہ نوکرانی بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ تبھی سے ہمارے گھر پر بہت زیادہ پریشانی ہو گئی۔ پڑوس والی آنٹی آ کر میرے ابو کے لیے کھانا بنا جایا کرتی تھی، لیکن پھر ہم اس طرح سے کب تک کسی کی مدد لے سکتے تھے۔ شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے میری بہت تعریف کی تھی۔ اپنے شوہر سے تعریف سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بھروسہ دلایا تھا کہ میں آپ کے ابو کا ہمیشہ خیال رکھوں گی، انہیں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ صبح صبح جب میں سو کر اٹھتی تو سب سے پہلے اپنے سسر کے لیے ناشتہ بناتی۔ ایک دو دن تو میرے شوہر بازار سے بھی ناشتہ لے کر آئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تم نئی نویلی دلہن ہو، کچھ دن تو آرام کرو، اس کے بعد تمہیں گھر ہی سارا سنبھالنا ہے۔ لیکن اب میں نے گھر کا سارا کام کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں تھی گھر کا کام کاج کرنے کے لیے۔ بھلا میرے شوہر بھی کب تک اس طرح سے بازار سے کھانا یا پھر ناشتہ لے کر آتے؟ ایک نہ ایک دن تو مجھے یہاں کا کچن سنبھالنا ہی تھا۔ میرے سسر کہتے تھے کہ بہو ایک دو دن کھانا بازار سے آ جائے گا، لیکن میں نے کہا نہیں ابو جی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو ہمیشہ آرام کرتی رہے۔ میں اپنی ذمہ داری نبھانا جانتی ہوں اور گھر داری کو اپنے کندھوں پر چلانا چاہتی ہوں۔ یہ گھر تو مجھے ہی سنبھالنا پڑے گا۔ میری بات سن کر میرے سسر اور شوہر بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے گھر کے لیے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ میرے شوہر کہنے لگے، تم خوبصورت نہیں بلکہ بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سمجھدار بھی ہو۔ میں نے ناشتے کی میز پر ناشتہ لگا دیا اور میرے سسر بھی ناشتہ کرنے کے لیے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گئی، پھر میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے ناشتہ نکال دیا۔ میرے شوہر نے ابو جی کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروا دیا۔ میرے شوہر آہستہ آہستہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میرے شوہر جب گھر پر آتے تو سب کچھ اپنے ابو کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، اب اگلی بار میرے پیچھے میری یہ ذمہ داری تم نبھاؤ گی۔ میں نے اپنے شوہر سے خوش ہوتے ہوئے کہا، جی کیوں نہیں، میں گھر کی ساری ذمہ داری خود سنبھالوں گی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سسر اب بھی میرے سامنے بیٹھ کر مجھے گھور رہے تھے۔ میرے سسر کا ناشتہ ختم ہو گیا تو میرے شوہر ان کے پاس رکھی ہوئی چیئر سے اٹھ کر میرے برابر میں پڑی ہوئی چیئر پر بیٹھ گئے۔ میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اپنے شوہر کے جانے کے بعد جب میں گھر کا کام کرتی تو اپنے گلے میں دوپٹہ بھی نہیں ڈالتی تھی۔ یہی سوچتی تھی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، سسر تو ہیں اور وہ بھی اندھے، انہیں دکھائی نہیں دیتے، اس لیے میں گھر میں رہتے ہوئے کسی بھی حلیے میں کام کرتی رہتی، اپنے سسر کے سامنے بھی کسی بھی حالت میں چلی جاتی۔ میرے سسر اتنے اچھے تھے اور بہت ہی اچھی عادت کے تھے۔ کبھی کبھی مجھے بہت افسوس ہوتا کہ اتنے اچھے انسان کی آنکھوں کی روشنی کیسے جا سکتی ہے۔ وہ بیچارے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی اور اس کی بیوی کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ میرے سسر کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی، اور ایک بار تو میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ابو بہت ایماندار انسان ہیں، گاؤں میں کوئی بھی انہیں برا بھلا نہیں کہتا، وہ ہمیشہ لوگوں کا فائدہ کرتے آئے ہیں۔ سب لوگ میرے ابو کی بہت عزت کرتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ کیا آپ نے اپنے ابو کا علاج نہیں کروایا؟ میرے شوہر کہنے لگے، ان دنوں شہر میں میری بہت اہم میٹنگ تھی،
اس لیے میں کچھ ہفتوں کے لیے وہاں پر رکا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی پریشانی بتا کر مجھے پریشان کریں۔ انہوں نے مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور اس طرح آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ جب میں بہت دنوں کے بعد گھر واپس آیا تب مجھے یہ بات پتہ چلی۔ اگر وہ مجھے وقت پر بتا دیتے تو میں انہیں اپنے ساتھ شہر لے جا کر ان کا علاج کروا دیتا، شاید وہ ٹھیک بھی ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے اپنا علاج نہ کروانے کی ضد باندھ لی تھی۔ انہوں نے تو مجھے وقت نکالنے کے بعد بتایا۔ میں نے بعد میں بھی ابو سے بہت کہا کہ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، آپ کی آنکھوں کی روشنی ہو سکتا ہے واپس آ جائے، لیکن ابو ہر بار منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا میری عمر ہو گئی ہے، میں نے تو اپنی زندگی میں کافی کچھ دیکھ لیا، اب تمہاری زندگی جینے کا وقت ہے، تم شادی کرو، اپنی زندگی جیو، میرا کیا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، بوڑھا ہو چکا ہوں، آہستہ آہستہ جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی رہیں گی اور ایک دن میرے ساتھ ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، میں دیکھ نہیں سکتا، سن تو سکتا ہوں نا، تم سب کو محسوس کر سکتا ہوں، میں تو بس تمہیں دیکھ کر خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے جیتے جی چاہتا ہوں کہ تمہارا گھر بس جائے۔ بس یہی کہہ کر ابو جی بات ختم کر دیتے ہیں، اور وہ ابھی تک ایک بار بھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے۔ میں نے کہا آپ زبردستی ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ ابو بہت ضدی ہیں، میں ان کے ساتھ زیادہ زبردستی نہیں کر سکتا، شاید وہ اپنی زندگی میں اسی طرح خوش ہیں۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ میرے آنے سے پہلے ان کے سارے کام کرتے تھے، لیکن اب کے کام کرنے کی ساری ذمہ داری میری ہو گئی ہے۔ میں اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھ کر ان کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلایا تھا کہ آپ کو میرے ہوتے ہوئے گھر میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے سسر کی پرانی فوٹو دیکھی جن میں ان کی آنکھوں کی روشنی تھی، اور میری ساس بھی زندہ تھی۔ میری ساس بھی بہت خوبصورت عورت تھی اور میرے سسر اپنی جوانی میں بہت ہینڈسم تھے۔ دراصل میری ساس میرے سسر سے ڈبل کم عمر تھی۔ میرے سسر بہت زیادہ عمر کے تھے، پھر بھی وہ بہت زیادہ ہینڈسم تھے۔ اب بھی اگر ان کی آنکھوں کی روشنی ہوتی، وہ بہت اچھے سے تیار ہو کر گھر سے باہر نکلتے تو کوئی بھی انہیں بوڑھا نہیں کہتا۔ شاید ان کی پریشانی کی وجہ سے ان کے چہرے پر عمر زیادہ لگنے لگی۔ ایک دن میرے سسر کہنے لگے، دیکھو بہو، میرے نصیب میں کیا لکھا ہے کہ میں اپنے گھر کی بہو کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا سسر جی کوئی بات نہیں، آپ اس طرح سے بھی میری موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ شادی کے کچھ دن تو اسی طرح سے گزرتے چلے گئے، لیکن ہوش تو میرے تب اڑے تھے جب میرے شوہر کو کچھ دن کے لیے شہر میں رکنا پڑا۔ میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ آپ مجھے ان دنوں میرے میکے چھوڑ دو، لیکن میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس طرح سے تمہیں تمہارے میکے میں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہاں پر میرے ابو موجود ہیں، ان کا خیال کون رکھے گا۔ میرے شوہر جا چکے تھے، مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ میرے پیچھے میرے ابو کا تمہیں بہت خیال رکھنا پڑے گا، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی تم ہی کھلاؤ گی، ان کے کپڑے بھی تم ہی چینج کرو گی۔ کھانے کی بات تک تو ٹھیک تھی، لیکن کپڑے، اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میرا تو دماغ گھوم کر رہ گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا بھی تھا کہ مجھے کپڑے چینج کرنے والی بات ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کیسے ان کے کپڑے چینج کر سکتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا تھا تمہیں تو پتہ ہے ابو کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مان لو کہ اگر تمہارے میکے میں تمہارے ابو جی کے ساتھ ایسا ہو جاتا اور ان کے آگے پیچھے ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہوتا تو صرف تم ہوتی، تو تم اپنے ابو کے بھی اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہناتی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے میرے ابو کے ساتھ ایسا ہو۔ میرے شوہر کہنے لگے اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تم میرے ابو جی کے سارے کام کیا کرو۔ میں پریشان ہو گئی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ میں یہ کام کروں یا نہیں۔ بھلا میرے سسر جیسے بھی تھے، ہے تو میرے سسر میرے باپ جیسے تھے، کوئی چھوٹا بچہ ہوتا تو یہ کام میں اپنے شوہر کے ٹوکے بغیر ہی کر دیتی، لیکن اپنے سسر کا یہ کام کرنے کے بارے میں مجھے شرم آ رہی تھی۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد میرے سسر نے مجھے آواز لگائی، وہ بہو بہو کہہ کر مجھے پکار رہے تھے۔ میں بھاگی بھاگی اپنے سسر کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے سسر دھوتی اور بنیان پہنے ہوئے کھڑے تھے، اور پہلے تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بہو کیا بیٹا جا چکا ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے ذرا شرٹ اٹھا دو، نہ جانے شرٹ کہاں پر رکھی ہے۔ سارے بیڈ پر میں نے ہاتھ مار مار کر دیکھ لیا، لیکن مجھے نہیں نظر آ رہا کہ میری شرٹ بیڈ پر ہے۔
یا نہیں۔ میرے سسر کی شرٹ بیڈ کے کنارے پر لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے وہ شرٹ اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دے دی۔ انہوں نے جیسے تیسے اپنی شرٹ کو پہن لیا، مگر بٹن وہ الٹا سیدھا لگا رہے تھے۔ مجبوراً مجھے ہی آگے بڑھنا پڑا۔ میں نے کہا آپ چھوڑ دیجئے، میں بٹن بند کر دیتی ہوں۔ میں نے اپنے سسر کی شرٹ کا بٹن لگایا تو میرے سسر جی مسکرا اٹھے اور اچانک ان کا ہاتھ میری کمر پر لگ گیا۔ میں ان سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا ہاتھ کہاں لگا ہے۔ جیسے ہی انہیں لگا کہ ان کا ہاتھ میرے اوپر سے ٹچ ہو گیا، فوراً ہی انہوں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ شاید ان کا ہاتھ دھوکے سے ٹچ ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں شرٹ پہنا دی تھی۔ پھر میرے سسر نے کہا کہ بہو میرے بال بھی بنا دو۔ میں نے ڈریسنگ سے کنگھا لے کر اپنے سسر کے بال بھی بنا دیے۔ میرے سسر کہنے لگے بہو ذرا مجھے اپنے ہاتھ تو دو۔ میں نے کہا کیوں ابو جی کیا ہوا؟ تو کہنے لگے دو ذرا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں اپنے ہاتھ پکڑا دیے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں میرا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور کہنے لگے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہمارے گھر کو بہت اچھے طرح سے سنبھال رکھا ہے۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو شاید کبھی نہ سنبھال پاتی۔ میرے سسر نے میرے ہاتھ کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا تھا۔ میں ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ بہو ابھی یہیں پر رہو، اتنی جلدی جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں دیکھ تو نہیں سکتا لیکن محسوس تو کر سکتا ہوں، اس لیے تمہارا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہوں کہ بہو کیسی ہوتی ہے۔ اللہ نے مجھے کوئی بیٹی بھی نہیں دی تھی، اگر میری بیٹی ہوتی تو شاید وہ بھی تمہاری طرح میری خدمت نہیں کرتی۔ تمہیں پتہ ہے جب میری بیوی کی موت ہوئی تھی تب مجھے اس کی موت کا بڑا افسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ میری ہمسفر تھی اور ہمارے گھر کی اکلوتی عورت تھی۔ میرے بیٹے کو اور مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی، دونوں کو بہت اچھی طرح سے سنبھالتی تھی، لیکن اس کے بعد ساری ذمہ داری اکیلے میرے بیٹے کے کندھوں پر آ گئی، اور شادی کے بعد تم نے بھی کچھ دن اچھے سے نہیں گزارے کیونکہ سارا بوجھ تم پر پڑ گیا۔ وہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ سب کچھ کہہ رہے تھے۔ آپ کسی پر بھی بوجھ نہیں ہو اور مجھ پر تو بالکل نہیں۔ میں آپ کی بیٹی کی طرح ہوں، آپ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھو۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے تم بہت اچھی ہو اور میرا کتنا خیال رکھتی ہو، لیکن ابھی بھی انہوں نے میرا ہاتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا ابو جی میرا ہاتھ چھوڑ دیجئے، مجھے کچن میں جا کر کھانا بنانا ہے۔ میرے سسر نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں فوراً ہی کچن میں چلی آئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے سسر کی حرکتیں کچھ عجیب سی ہونے لگی تھیں۔ 2 مہینے گزر گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب آفس میں کام کا سیزن آتا ہے تو انہیں اسی طرح دن رات محنت کرنی پڑتی ہے اور وہیں پر رہ کر وقت گزارنے پڑتے ہیں، دن گزارنے پڑتے ہیں، اور ادھر میرے سسر میرے ساتھ بہت زیادہ فری ہونے لگے تھے۔ اب تو وہ مجھے آواز لگا کر کہتے کہ مجھے شرٹ پہنا دو، شرٹ کے بٹن مجھ سے ٹھیک سے بند نہیں ہوتے۔ کبھی کہتے کہ میرے سر میں مالش کر دو اور میری ٹانگیں دبا دو، اور وہ کبھی مجھ سے اپنے سر میں تیل لگواتے۔ چھوٹے موٹے کام تو وہ خود بھی کر سکتے تھے۔ شادی سے پہلے مجھے لگا تھا کہ میرے سسرال میں صرف میرے شوہر اور میرے سسر ہیں تو مجھے گھر میں کوئی کام ہی نہیں کرنا ہوگا، لیکن میں تو اپنے سسر کی وجہ سے چکرا کر رہ گئی تھی۔ سارا دن بس مجھے کام ہی کام ہوتے تھے، مجھے آرام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ میرے سسر کے بہت سارے کام ہوتے تھے۔ وہ بہانے سے مجھے آواز لگا کر اپنے کام نکلواتے رہتے تھے۔ میں موقع دیکھ کر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں ہی گئی تھی، تبھی اچانک میرے سسر کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ وہ بہو بہو چلا رہے تھے۔ میں باہر کی طرف دوڑتی ہوئی ان کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑ کر زور زور سے ہنس رہے تھے۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی اور میں نے کہا کہ بتائیے کیا کام ہے، تو وہ زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ آؤ بہو میرے پاس آ کر بیٹھو، دیکھو موبائل پر کتنے اچھے جوکس آ رہے ہیں۔ میرے سسر کو کبھی کبھی موبائل پر جوکس لگا دیا کرتی تھی، وہ جوکس سن کر زور زور سے ہنستے رہتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ سن رہے ہیں، آپ ہی سنتے رہو، میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ میرے سسر نے کہا بہو آرام تو ہوتا ہی رہے گا، یہاں میرے ہی بیڈ پر لیٹ جاؤ، آرام بھی کرتی رہنا اور جوکس بھی سنتی رہنا۔ اپنے سسر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے بستر پر لیٹنے کی بات کہہ رہے تھے۔ میں ان کے بستر پر جا کر بیٹھ گئی اور ان سے کہا کہ میں سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہوں اور اب بھی 5 منٹ آرام کرنے کے بعد مجھے کچن میں جا کر کھانا بنانا ہے۔
मैं क्या क्या काम करूं? सारे काम छोड़कर क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठकर जोक सुनूं? मैंने ये बात बड़े कड़क लफ्ज़ों में कही थी ताकि मेरे ससुर को एहसास हो जाए कि मुझ पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, मेरे पास बैठो और मेरे साथ जोक सुनोगी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और तुम एक्टिव भी रहा करोगे। काम का क्या है, काम छोड़ दो, काम तो सारी ज़िंदगी के हैं, काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं। मैं अपने ससुर के बिस्तर पर जाकर बैठ गई थी। मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, आप मुझे बताइए कि अगर आपको भूख लगेगी तो आप क्या खाओगे? वो हंसकर कहने लगे, तुम मेरे करीब बैठ जाना, मेरे लिए यही बहुत है। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार जो अब आपने मुझे आवाज़ लगाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। मेरे ससुर अभी भी हंस रहे थे। मैं फ़ौरन अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। मैं काम करते करते बहुत थक जाती थी, इसलिए मेरा रवैया बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा होने लगा था। अपने मेके में मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ तो हद से ज़्यादा काम बढ़ गया था। मेरे ससुर घर का खाना ही खाते थे, कभी बाज़ार का खाना नहीं खाते थे। मेरे शौहर का कहना था कि हमेशा मेरे अब्बू को घर का बना हुआ ताज़ा खाना ही खिलाना, बाहर का खाना मत खिलाना, वरना उनका पेट खराब हो जाएगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद मैंने खाना बनाया और जब किचन से बाहर निकली तो देखा घर गंदा पड़ा हुआ है। फिर मैंने सफाई की और फिर सोचा कि शाम का टाइम है, एक बार फिर से ससुर के कमरे की सफाई कर देती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने दुपट्टा नहीं पहना था और मैं वैसे ही ज़्यादातर घर में दुपट्टा नहीं पहनती थी। मेरे ससुर अपने कमरे में चेयर पर बैठे हुए थे। उनके कमरे का झाड़ू मैं उनके कमरे का झाड़ू लगा रही थी। वो बहुत खामोश बैठे हुए थे और मैं अपने काम में मसरूफ़ थी। अगले ही पल जैसे ही मैं पलटी, ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे ससुर मेरे पीछे ही खड़े थे। मैं इन्हें देखकर घबरा गई थी। मैंने कहा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है ना? इन्होंने कहा कि नहीं बहू, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस मैं ये महसूस कर रहा था कि कमरे के अंदर तुम ही हो या कोई और है। आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? भला इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी नहीं रहता। इन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं। ये कहकर वो अपने बिस्तर पर बैठ गए थे और उनकी आंखों को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नज़र मुझ पर है। मुझे शर्म भी आ रही थी क्योंकि मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। मैं अपने ससुर को अपने हाथों से ही खाना खिलाती थी। रात के टाइम पर मैं इन्हें खाना खिलाने के लिए उनके कमरे में चली गई। इन्हें अपने हाथ से खाना खिला रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे ससुर मेरे हाथ से खाना खाते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे और किसी न किसी बात पर वो मेरा हाथ भी मजबूती से पकड़ लेते और बस मेरी तारीफ़ ही करते रहते थे कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना बहुत मज़ेदार होता है। मुझे लगता है कि तुम भी इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत होगी। आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे अपने ससुर की हरकतें बहुत अजीब लगनी थी। मुझे अपने ससुर से अब उलझन सी होने लगी थी। वो किसी न किसी बहाने से मेरे जिस्म पर कहीं भी हाथ मार देते और मुझे टच करने की कोशिश में लगे रहते। मैं समझना चाह रही थी कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं अपने ससुर की तरफ से अब बहुत परेशान लग रही थी। अपने शौहर को उनके हरकतों के बारे में बताती तो किस तरह से बताती, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो देख नहीं सकते, इसलिए मेरे शौहर मेरी किसी बात पर यकीन न करते। मैं यही सोच रही थी, वो रात के 8 बजे अपने कमरे में सो गई। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला ही रहता था। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी। मैं अचानक घबरा कर मेरी आँख खुल गई क्योंकि मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पैरों पर गुदगुदी कर रहा है। जैसे ही मैंने अपने पैरों की तरफ देखा, ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि नीचे कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर हैं। मैंने जल्दी से अपने गले में दुपट्टा डाल लिया। मेरे ससुर ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, मैं कोई अंधा नहीं, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ये सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे की शातराना मुस्कुराहट देखकर मुझे डर लगने लगा था और मैं बहुत परेशान भी हो गई थी। मैंने कहा, आप ये सब कुछ क्या कह रहे हैं? मेरे ससुर कहने लगे, हाँ मैं सब कुछ सच सच कह रहा हूँ। मेरे ससुर ने जल्दी से मुझे आकर मजबूती से दबोच लिया। मैं खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मैं चिल्लाने की भी कोशिश कर रही थी। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और फिर उसके बाद वो हुआ जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने ससुर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इन्होंने झूठ बोला था कि वो अंधे हैं।
اور اس بات کا فائدہ انہوں نے مجھ پر اٹھایا تھا۔ انہوں نے میری عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں آپ کی ساری سچائی اپنے شوہر کے سامنے کھول کر رہوں گی۔ میرے سسر کہنے لگے، کس طرح کھولو گی؟ میرا بیٹا کبھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں اندھا ہوں۔ وہ تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں اس گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا۔ اگر تم نے اس کے والد پر کبھی بھی اس طرح کا الزام لگانے کی کوشش کی۔ میں اپنے سسر کی بات سن کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میرا شوہر کبھی بھی میری بات پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ لیکن میرے سسر نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ میرے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوا۔ میں بالکل لاچار ہو گئی تھی اور زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رو رہی تھی۔ میرے سسر کہنے لگے، میری نظر تم پر پہلے دن سے ہی ہے، کیونکہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں بہت محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو پال رہا تھا، لیکن جب سے وہ شہر گیا تھا اس نے مجھ پر دھیان دینا ہی بند کر دیا۔ پھر میں نے پلان بنایا کہ اپنے بیٹے کا دھیان اپنی طرف کھینچنے کے لیے مجھے اندھا بننا پڑے گا، اس لیے میں نے اپنے بیٹے سے جھوٹ بول دیا۔ اس جھوٹ کا اثر یہ ہوا کہ میرے بیٹے کا پورا دھیان مجھ پر ہی رہنے لگا۔ پھر اس نے شادی کی اور تمہیں گھر پر لے کر آ گیا۔ تمہیں تو دیکھتے ہی میری نیت تم پر خراب ہو گئی تھی، اور بیٹا یہی سمجھ رہا تھا کہ میں اندھا ہوں، اور تم نے بھی اس بات پر یقین کر لیا کہ تمہارا سسر اندھا ہے۔ مجھے تو یہ بات پتہ ہے کہ میرا بیٹا ہر تیسرے چوتھے مہینے میں 1 یا 2 مہینے کے لیے اپنے آفس میں ہی رک جاتا ہے۔ میں اس بات کا موقع ڈھونڈ رہا تھا، کب وہ جائے گا اور کب میں تمہارا فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں بڑی لاچاری اور بے بسی ہو کر یہ سب کچھ سن رہی تھی، لیکن شاید میری قسمت بہت اچھی تھی۔ جب میرے سسر نے مجھے اپنی کہانی بتانی شروع کی، تبھی میرے شوہر دروازے پر کھڑے ہو کر ان کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ اللہ نے میرا بہت بہت ساتھ دیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، انہوں نے خود ہی اپنے کانوں سے اپنے ابو کی سارے باتیں سن لی تھی۔ دراصل 26 جون کو میرا برتھ ڈے ہوتا تھا۔ میرے شوہر کو یہ بات پتہ تھی کہ میرا برتھ ڈے آنے والا ہے، اس لیے میرے شوہر مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ 25 تاریخ کی رات کو ہی شہر سے گھر آنے کے لیے نکل گئے تھے، کیونکہ وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ اور جب وہ گھر پر آئے تو انہوں نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا۔ انہوں نے اپنے ابو کی ساری باتیں سن لی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے شوہر نے انہیں بہت مارا تھا۔ ان سے سارے رشتے ناطے ختم کر کے وہ مجھے اپنے ساتھ شہر لے گئے۔ میرے شوہر نے مجھ سے اپنے ابو کی طرف سے کی گئی زیادتیوں کی بہت معافی مانگی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ شہر میں رہتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔